अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर वाफियत से होंगे। मुसलमानों की सबसे मुकद्दस मस्जिद मस्जिदुल अक्सा है, जिसकी बेहुरमती बार बार की जा रही है। बैतुल मुकद्दस तीनों इब्राहिमी मज़ाहिब के लिए बहुत अहमियत रखता है, लेकिन यहूदी चाहते हैं कि इस पर सिर्फ हमारा कब्ज़ा हो। पूरी दुनिया की दो बड़ी तकसीम भी यहाँ से शुरू होती हैं। जी हाँ, आज हम ज़ियारत करने जा रहे हैं अल-कुदस में मौजूद मस्जिद अक्सा की। मस्जिद अक्सा को जलाने की एआई वीडियोस क्यों दुनिया को दिखाई गई हैं? क्या यहूदियों ने मस्जिद अक्सा पर कब्जा कर लिया है? 17 अप्रैल 2025 को यहूदियों ने मस्जिद अक्सा के साथ ऐसा क्या किया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था? तबूत सकीना क्या है और कहाँ है? मस्जिद अक्सा के नीचे कौन सी मस्जिद है और क्यों यहूदी ऊपर वाली मस्जिद को शहीद करना चाहते हैं? फ़लस्तीनी शहर कौन से हैं? इसके अलावा बहुत से ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो हर मुसलमान के लिए जानना ज़रूरी है। चलें अब निकलते हैं मस्जिद अक्सा की ज़ियारत पर। मस्जिद अक्सा को बहुत से नामों से पुकारा जाता है, जैसा कि बैतुल मुकद्दस, दीवार बराक, मस्जिद किबला, मस्जिद मरवान, मकाम बराक, दीवार गिरिया और हरम शरीफ भी कहते हैं। बैतुल मुकद्दस 13 मज़ाहिब के लिए बहुत अहमियत रखता है, जिसकी वजह से ये कई दहाइयों से तनाज़े का शिकार है। मुसलमानों के लिए दुनिया की तीसरी सबसे मुकद्दस मस्जिद मस्जिद अक्सा यहाँ मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसलमान 16 से 17 महीने तक इस तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे। बैतुल मुकद्दस के अहाते में 2 बिल्डिंग मौजूद हैं, जिसमें एक मस्जिद अक्सा जो मुसलमानों और ईसाइयों के लिए भी मुकद्दस है। दूसरी जो ये सुनहरी गुंबद वाली बिल्डिंग देख रहे हैं, ये यहूदियों के लिए और मुसलमानों के लिए मुकद्दस है। मतलब इन दोनों इमारतों का ताल्लुक मुसलमानों से है। सुनहरी गुंबद वाली मस्जिद की अहमियत में इजाफा तब हुआ जब हमारे प्यारे नबी आका दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ कदम मुबारक रखे और मेराज का सफ़र शुरू किया। बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा जिस शहर में मौजूद हैं, इसे जेरूसलम या उर्दू में यरूशलेम कहते हैं। इस शहर का एक नया हिस्सा है जिसे न्यू जेरूसलम कहा जाता है और ये काफ़ी डेवलप है। बहुत से यहूदियों ने यहाँ आकर आबादकारी की, जबकि दूसरा हिस्सा ओल्ड जेरूसलम है जिस जगह बैतुल मुकद्दस मौजूद है। जैसा कि पहले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था, इसे 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मुस्लिम क्वार्टर जो सबसे बड़ा है, ज्यूज़ क्वार्टर, क्रिश्चियन क्वार्टर और आर्मेनियन क्वार्टर। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि मस्जिद अक्सा की तमीर किसने की? इसके बारे में बहुत से लोगों की मुख्तलिफ राय है। इसके मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तमीर की और कुछ लोग कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। लेकिन अगर अहादीस के मुताबिक देखा जाए तो एक सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि दुनिया में सबसे पहली मस्जिद कौन सी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मस्जिदुल हराम यानी मक्का मुकरमा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा दूसरी मस्जिद इस सरज़मीन पर कौन सी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया मस्जिदुल अक्सा। तीसरा सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि इन दोनों मसाजिद में कितने साल का फ़र्क था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 साल का। अब यहाँ से भी मस्जिद अक्सा की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये हदीस बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। दोस्तों, मस्जिद अक्सा की हिफाजत सिर्फ फ़लस्तीन के मुसलमानों पर फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि दुनिया के हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। लेकिन आज उम्मत मुसलमा के हालात देखकर दिल खून के आंसू रोता है। दोस्तों, 17 अप्रैल 2025 मस्जिद अक्सा के लिए एक दर्दनाक दिन था, जिसमें इस मस्जिद की बेहुरमती की गई। 17 अप्रैल को यहूदियों का पास ओवर वीक चल रहा था, जिसमें ये फ़िरौन से आज़ादी का दिन मनाते हैं। ये हर साल मनाया जाता है। यहूदियों को मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में आकर इबादत करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन इबादत के अलावा कुछ अफराद सारा साल आते रहते हैं ताकि मुसलमानों पर नज़र रख सकें। 17 अप्रैल 2025 को ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि 6000 से ज़्यादा यहूदी मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए और मुसलमानों को जुल्म करते हुए बाहर निकाल दिया। इसके साथ साथ 6000 यहूदियों ने मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में इबादत की, जिससे देखकर दिल खून के आंसू रोता है। इस सब के बाद सोशल मीडिया पर एआई वीडियो जारी की गई, जिसमें मस्जिद अक्सा को शहीद करते हुए दिखाया गया और इस जगह तीसरे टेंपल की तमीर दिखाई गई। ये सब इत्तफाक नहीं था, बल्कि यहूदियों ने दुनिया को पैगाम दिया कि मस्जिद अक्सा शहीद होने वाली है और अब हम यहाँ टेंपल बनाकर अपनी इबादत करेंगे। लेकिन ये सब होने के बाद भी उम्मत मुसलमा के 57 ममालिक तमाशाई बनकर सिर्फ देख रहे थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं
کہ اس مسجد کو انبیاء نے بنایا ہے اور یہاں رہے بھی ہیں انبیاء، کیونکہ یہ انبیاء کرام کی رہائش گاہ تھی۔ اس مسجد میں ہاتھ کے برابر بھی ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں کسی نبی نے سجدہ نہ کیا ہو، جہاں کوئی فرشتہ نہ کھڑا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد سے 800 کلومیٹر دور تھے، لیکن اکثر اپنی باتوں میں مسجد الاقصیٰ کو یاد کیا کرتے تھے۔ چلے اب یہاں سے آپ کو لے کر چلتے ہیں مسجد الاقصیٰ اور اس کے بیسمنٹ میں۔ اس کے بارے میں شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں، جسے قدیم مسجد الاقصیٰ یا مسجد المروانی بھی کہا جاتا ہے۔ آج بھی تمام سیکیورٹی اسرائیل کے پاس ہے۔ چاہے آپ نے مسجد میں بھی جانا ہو تو اسرائیلی سیکیورٹی سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ بیت المقدس کے بعد ایک مکمل طور پر ڈیولپ ایریا ہے جہاں آپ کو برانڈز کی شاپ اور تمام نئی دکانیں ملیں گی۔ یہ ہے جافا گیٹ، جو بیت المقدس کا سب سے فیمس گیٹ ہے۔ یہاں سے اولڈ جرنلزم کا علاقہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 13 دروازے ہیں جس میں سے 7 کھلے ہیں۔ اسے الخلیل گیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فادر آف آل ریجن بھی بولتے ہیں۔ اندر داخل ہوتے ہی آپ کو نقشہ نظر آئے گا۔ مسلم کوارٹر کی تنگ گلیوں سے گزرتے ہوئے آپ کو قدیم زمانے کی دکانیں بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ سب سے پہلے ڈوم آف روک نظر آئے گا، جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ چاہتے تو مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدھا 7 آسمانوں پر لے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الاقصیٰ لے کر آئے، امامت کروائی، پھر آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ سنہرے گنبد والی بلڈنگ مسجد الاقصیٰ نہیں ہے، لیکن یہودی ہمیشہ دنیا کو یہ مسجد الاقصیٰ دکھا کر مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ مسجد الاقصیٰ ہے، تاکہ کل کو مسجد الاقصیٰ شہید بھی ہو جائے تو مسلمانوں کا اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ مسجد الاقصیٰ شہید ہو چکی ہے۔ اسی احاطے کے سامنے آپ کو ایک خستہ حال عمارت نظر آئے گی جس کا گنبد گرے رنگ کا ہے۔ یہ ہے مسجد الاقصیٰ، لیکن پہلے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں مسجد الاقصیٰ کے قریب سیڑھیوں کی طرف جو نیچے بیسمنٹ میں جاتی ہیں۔ اسے مسجد مروانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی رینوویشن مروان بن حکم نے کروائی تھی۔ یہ ایک سرنگ کی طرح رستہ ہے جو مسجد الاقصیٰ کی اصل بنیادیں ہیں۔ کوت صحرا کی تعمیر بھی مروان بن حکم نے کروائی تھی۔ صحرا کی تعمیر بھی مروان بن حکم نے کروائی تھی، جو اموی خلافت کے بادشاہ تھے۔ یہ جو آپ اس کا سبز گیٹ دیکھ رہے ہیں، 1996 میں مسلمانوں نے اس راستے کو کھولنے کے لیے اسرائیل کے وزیر اعظم کو کہا اور وہ مان گئے۔ جب کھدائی کی گئی اور ملبہ نکالا گیا تو یہودیوں نے ملبے میں مٹی کے ساتھ ساتھ کنکریٹ کے پتھر دیکھ کر فوراً مسجد الاقصیٰ میں آ گئے، جس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اس کھدائی کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے پلر سامنے آ گئے ہیں جو بہت بڑے پتھر والے تھے۔ جس کے بعد یہودیوں نے کہا کہ یہ نیچے کا حصہ ہمیں دے دیں، جسے ہم مسجد کہتے ہیں، یہودی اسے ٹیمپل بولتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہودی اوپر والی مسجد شہید کرنا چاہتے ہیں اور نیچے سے نکلی ہوئی ٹیمپل کی بنیادوں پر تیسرا ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں۔ اس بات سے بھی آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا 2025 میں مسجد الاقصیٰ میں آ کر کیوں عبادت کی تھی، اور یہی پہلی وجہ ہے مسجد الاقصیٰ کو شہید کرنے کی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان کا تابوت سکینہ بھی مسجد الاقصیٰ کی بیسمنٹ والی پرانی مسجد کے نیچے ہے، کیونکہ یہودیوں کے مطابق یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ٹیمپل تھا۔ دوستو، سوچنے کی بات ہے کہ تابوت سکینہ کیوں اہم ہے، کیونکہ اس کے اندر انبیاء کرام کی چیزیں رکھی گئی ہیں۔ ایک زمانے میں اس باکس کو آگے رکھ کر یہ خود ہی بہت سی جنگیں جیتا کرتے تھے، کیونکہ وہ اسے اپنے لیے بابرکت سمجھتے ہیں۔ دوستو، آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی، ٹرمپ نے بھی اپنے ملک میں اس کا ایک ریپبلک بنایا ہے جسے اپنے گھر میں رکھا ہے۔ اس مسجد کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام شرارت کرنے والے جنوں کو سزا بھی دیا کرتے تھے۔ اس بیسمنٹ میں بنی مسجد کا رقبہ 600 مربع میٹر ہے۔ یہ جگہ کرسچن کے لیے بھی بہت اہم ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام اللہ علیہ کا حجرہ مبارک بھی اسی جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور حضرت مریم یہاں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، اور حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام نے کی، جو رشتے میں آپ کے خالو بھی تھے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں اس جگہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل بھی عطا کرتے تھے، اور آپ کا نام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا تھا۔ چلیں آپ چلتے ہیں اوپر کی مسجد کی طرف۔ مرد الگ اور عورتیں الگ نماز ادا کرتی ہیں، لیکن اس وقت مسلمانوں کو مسجد میں جانے سے روکا جا رہا ہے اور لوگ باہر سڑکوں پر نماز ادا کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ مسجد اندر سے بھی بہت خوبصورت ہے۔
کوت صحرا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھے اور معراج کا سفر کیا۔ یہودیوں کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت یہاں استان پر لگایا جاتا تھا، اور اس کے باہر وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی۔ دوستو، یہ بیت المقدس وہ جگہ ہے جہاں دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک وہ جو مسلمانوں کے اور فلسطینیوں کے ساتھ ہے، اور دوسرے وہ جو مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ احادیث کے مطابق مسجد الاقصیٰ نے بھی شہید ہونا ہے، جس کے بعد اسرائیل، ترکی، عراق، شام، لبنان اور یہاں تک کہ سعودیہ کے تبوت کے حصے تک اپنی حکومت قائم کرے گا۔ یہودیوں کے مطابق یہ گریٹر اسرائیل ہے، لیکن جب مسجد الاقصیٰ شہید ہو جائے گی تو مسلم دنیا کے لیے ایک طوفان ہوگا، جس کے بعد گریٹر اسرائیل بنایا جائے گا۔ چلیں اب آپ کو یہاں سے لے کر چلتے ہیں فلسطین کے ان شہروں میں جہاں مسلم آبادی سب سے زیادہ آباد ہے۔ بیت المقدس سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر رمنا سٹی ہے، جسے فلسطینیوں کا انتظامی کیپٹل کہا جاتا ہے، لیکن ان شہروں میں PLO کی حکومت ہے، جبکہ غزہ میں حماس کی حکومت تھی۔ اس چھوٹے سے شہر کی کل آبادی صرف 44,000 کے قریب ہے، لیکن یہ سٹی بھی بہت ڈیولپ ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے قدیم شہر کون سا ہے؟ جی ہاں، وہ بھی فلسطین میں موجود ہے۔ اس کا نام جیریکو ہے، جو کہا جاتا ہے کہ 11,000 سال پہلے سے آباد ہے۔ اس شہر میں آج بھی زیادہ مسلم آبادی آباد ہے۔ یہ شہر ریڈ سی کے قریب واقع ہے۔ دوستو، فلسطین کا اہم شہر بیت الحم بھی بہت قدیم ہے۔ یہ شہر کرسچن کے لیے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس شہر میں چرچ آف نیوٹی بھی موجود ہے۔ مسیحیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس جگہ ہوئی تھی۔ اس شہر کی گلیاں بازار آج بھی قدیم منظر پیش کرتے ہیں۔ اس شہر کو بھی دیوار کے ساتھ بند کیا گیا ہے۔ اس شہر میں یہودی بہت کم آتے ہیں، اسی وجہ سے اس شہر میں ڈیولپ بھی بہت کم ہے۔ اس کو بھی غزہ کی طرح دیواروں سے بند کیا گیا ہے۔ یہ مسجد الاقصیٰ سے صرف 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ چلیں اب چلتے ہیں بیت لحم سے بیرون سٹی، جو بیتن سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس شہر کو الخلیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی مسلم علاقہ ہے۔ اس شہر کے فیمس ہونے کی وجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جو مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اس شہر میں قدیم بازار، گلیاں ہر جگہ موجود ہیں، جہاں جانے کے بعد آپ کو لگے گا جیسے آپ کسی قدیم دور میں چلے گئے ہوں۔ اس علاقے میں زیادہ تر مسلمان آباد ہیں۔ یہ ہے ابراہیمی مسجد، جو بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ کو خریدا تھا تاکہ ان کی فیملی کی قبریں جہاں بنائی جائیں۔ اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی وائف حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی وائف حضرت رفقہ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی وائف، اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک بھی یہاں موجود ہے۔ اس مسجد کے نیچے ایک غار اور اس غار کے اندر قبریں موجود ہیں۔ اوپر آپ کو کوئی بھی قبر نظر نہیں آئے گی۔ اس مسجد کا آج بھی آدھا حصہ یہودیوں کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین اور مسجد الاقصیٰ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور نیا آنے والے میرے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔